नाज़रीन मोहतरम, आपने कई लोगों की बहादुरी के किस्से तो सुने होंगे, लेकिन आज आप एक ऐसे शख्स के बारे में जानेंगे जिसने खुद को लोगों की नज़रों में बहादुर बनाने के लिए एक शेर से लड़ाई करने का फैसला किया। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं गाज़ी चैनल और मैं हूं जमशेद मुश्ताक। चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। कार्ल एक्ले बेल्जियम के एक गांव में पैदा हुआ। उसका बाप अफ्रीका में तस्वीर कशी पर मामूर था, इसलिए उसका बचपन भी वहीं गुजरा। तालीम के गर्ज से उसे बेल्जियम वापस भेजा गया, मगर वहां अपने लिए कोई दिलचस्पी ना पाकर वो 15 वर्ष की उम्र में दोबारा अफ्रीका आ गया। उस शख्स ने जंगल का रुख कर लिया और थोड़े ही अरसे में 17 मकामी ज़ुबानें सीख लीं। वो 18 माह जंगली जानवरों के साथ रहा और वैशी कबाइल में ऐसा घुल मिल गया कि उनके तमाम आदाब व रसूम से वाकफियत हासिल कर ली। इस दौरान खून आशाम जंगलियों ने, जो मगरबी अक़वाम को जाहिल और बुज़दिल समझते थे, उन्होंने इसे चैलेंज कर दिया, अगर तुझ में कुछ दमख़म है तो शेर का मर्दाना वार मुकाबला करो, वरना चुपचाप यहाँ से चले जाओ। एक्ले का जवानी भरा खून पूरी कौम की तजलील पर खौल उठा और वो मुकाबले के लिए तैयार हो गया। आपको ज़रा इन खून आशाम जंगलियों के बारे में बताते हैं जिन्होंने कार्ल एक्ले को शेर के साथ लड़ने का चैलेंज दिया था। ये खून आशाम जंगली शेर को ललकारते हैं और दो बदू सामने आकर उसका मुकाबला करते हैं, लेकिन मसाई उनसे भी ज़्यादा सबकत ले गए हैं। उनका एक फ़र्द तने तनहा आगे बढ़कर शेर को दावत लड़ाई देता है और महज एक नेज़े के बलबूते पर इस पामर्दगी और चाबुक दस्ती से उसका सामना करता है कि अक्सर औक़ात खुद जंगल का बादशाह भी पानी मांगने लगता है। कार्ल चूँकि उनके पास ही रह रहा था, कार्ल अपनी ज़ुबानी बताते हैं, मैंने चंद माह उनके साथ गुजारे हैं, उनकी झोंपड़ियों में क़याम किया है, उनके साथ मिलकर ताज़ा गर्म खून भी पिया है, उनकी औरतों से मुआशका किया है और उनके रक्स सुरूर में शरीक रहा हूँ। मैंने उन्हें अपना और उन्होंने मुझे अपनी कौम का एक फ़र्द तस्वुर किया है, और ये तमाम बातें एक ही सूरत में मुमकिन थीं कि मैं अपने हाथ में सिर्फ़ एक नेज़ा लिए हुए जंगल में जाऊँ और शेर को ललकारूँ। चुनांचे मैंने ऐसा ही किया और अपनी सारी उम्र में बस एक जानवर हलाक करने की तोहमत या फजीलत अपने सर ली है। शेर से लड़ने की कहानी चलिए सुनते हैं कार्ल एक्ले की ज़ुबानी। 1951 का जिक्र है। ख़ज़ां के आते ही तबीयत पर कुछ मुर्दनी सी छाने लगी तो मैंने 6 माह की रुखसत ली और जंगलात का रुख किया। पहले कीनिया गया, वहाँ पर दिलचस्पी की जब कोई चीज़ नज़र ना आई तो वापसी का सफ़र इख्तियार कर लिया, जहाँ सवाना के पथरीले इलाके में इंतहाई वैशी कबीले आबाद हैं। उस वक़्त मैं उम्र के 24वें साल में कदम रख चुका था। जवानी का जोश एक तरफ और ख़ुद इत्मादी के जज्बात दूसरी जानिब मुझे हर कदम पर सहारा दे रहे थे, वरना मैं इस गैराबाद खित्ता अराज़ी पर खुदा मालूम क्यों आगे बढ़ता चला जा रहा था। एक रोज़ मेरी मुलाकात सवाली ज़ुबान बोलने वाले एक मसाई से हो गई, जिसका नाम मसाका था। दरमियानी कद, घुटीला बदन, छींट की एक कुबा नंगे बदन से लिपटी हुई थी, हाथ में एक नेज़ा और चेहरे पर भेड़ की चर्बी तपी हुई थी। ये उसकी हैयत क़ज़ाई थी। एक झोंपड़े में रहा करता था जिसकी दीवारों पर गोबर का गहरा पलिस्तर था। सिर्फ गोश्त खाता, दूध पीता और ताज़ा खून चूसता था। बर्तन गाय के पेशाब से धोता और इस पर मुसर रहता कि उसकी कौम तो महज़्ज़िब है और मगरबी बाशिंदे गैर तहज़ीब याफ्ता, जाहिल और बुज़दिल हैं। वो फ़ख्र से कहता, दुनिया में हम लोग सिर्फ़ सही तौर पर ज़िंदगी बसर करना जानते हैं। हम उन कौमों की तरह बेवकूफ़ नहीं हैं जो ज़मीन खोदकर इसमें छोटे छोटे दाने डालती और फिर अरसे तक इसका इंतज़ार करती हैं कि वो खाने के काबिल हो जाएं। वो लड़ना जानते हैं,
نہ انہیں حیوانات کے متعلق صحیح معلومات حاصل ہیں، اور تو اور خدا داد کے بارے میں بھی وہ طرح طرح کی غلط فہمیوں کا شکار ہیں۔ ہماری زبان میں تم لوگوں کے لیے صرف ایک ہی لفظ ہے جس کے معنی ہیں جاہل، ناواقف اور نادان۔ رہ گئے تم سفید فام، تو تم دوسروں سے قدرے بہتر ہو، لیکن لاکھ کوشش کرو ہم جیسے مسائی نہیں بن سکتے۔ میں نے اس سے دریافت کیا، کیا تمہارے نزدیک ہم دونوں میں کوئی فرق ہے؟ تو ہنس کر کہنے لگا، میں اکثر ان لوگوں کو جو شیر مارنے ہماری سرزمین پر آتے ہیں شکار کرواتا ہوں۔ وہ ڈھیر ساری بندوقیں ساتھ لاتے ہیں اور اونچے پیڑوں کی شاخوں میں چھپ کر اس پر گولی چلاتے ہیں، اور اگر مر جائے تو بغلے بجاتے ہیں، پھر اپنی تصویریں اترواتے ہیں۔ ہم ان پر ہنستے ہیں کہ شکار تم نے کیا یا تمہاری بندوق نے۔ تم سے تو ہماری ایک عورت ہی زیادہ بہادر ہے۔ ان کے مقابلے میں ہمیں دیکھیے کہ ہم دو بدو شیر سے لڑتے ہیں۔ آپ کو اعتراض ہے کہ ہمارے ہاتھ میں ایک نیزہ کیوں ہوتا ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ شیر کے دانت کتنے خوفناک اور پنجے کتنے نوکیلے ہوتے ہیں، اور طاقت میں تو اس کا مقابلہ ہاتھی اور گینڈا بھی مشکل ہی سے کر سکتا ہے۔ ہماری اور اس کی جنگ متوازن ہوتی ہے، کبھی ہم غالب آتے ہیں اور کبھی شیر ہماری تکہ بوٹی کر دیتا ہے۔ تمہاری قوم کے لوگوں کو جب علم ہوتا ہے ہمارا کوئی جالا مرد شیر سے نبرد آزمائی کرنے جا رہا ہے، تو وہ اسے اقدام خوشی کہتے ہیں اور اس کی پاداش میں قید کر دیتے ہیں۔ ان بزدل سفید فاموں کو علم نہیں کہ ایم جیان بہادری الوائسہ افتخار کا کیا مطلب ہے۔ مجھے سیاہ فام حبشی کا یہ انداز تفاخر سخت ناگوار گزرا، لیکن میری حیثیت ایک مہمان کی سی تھی، اس لیے میں خاموشی بیٹھا رہا۔ رات کو میری آمد کے سلسلے میں ایک ضیافت ہوئی تو وہاں بھی یورپی شکاریوں پر اسی قسم کی بحث شروع ہو گئی کہ ان کی ساری بہادری ایک بندوق تک محدود ہے، اگر وہ نہ ہو تو ان کا کڑیل سے کڑیل جوان بھی شیر کو دیکھ کر غش کھا جائے، جیسا کہ فلاں شخص کے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا۔ میں نے پہلے تو یہ باتیں بڑے ضبط و تحمل سے سنی، مگر پھر نہ معلوم کہ کیا ہوا، میرے بدن میں جھرجھری سی پیدا ہوئی، خون کھولنے لگا، رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور میں نے عزم و یقین کے ساتھ اعلان کر دیا کہ میں شیر سے یکو تنہا لڑوں گا اور اسے ہلاک کر کے ہی رہوں گا۔ میری بات سن کر پہلے تو یوں معلوم ہوا کہ پورے مجمع کو سانپ سونگھ گیا ہو، پھر جب کچھ حواس درست ہوئے تو میرا میزبان کہنے لگا، ہماری باتیں بھول جاؤ، ہم تمہاری جان کے در پہ ہیں، نہ ہی اپنی تباہی کے۔ اگر انگریز حکومت کو علم ہوا ہمارے علاقے میں کوئی سفید فام مر گیا ہے تو ساری بستی کو جیل میں ٹھونس دے گی اور ہمارے بال بچے فاقوں مر جائیں گے۔ اب مجھے بھی ہوش آ چلا تھا، لیکن جو تیر کمان سے نکل چکا تھا اس کی واپسی ناممکن تھی۔ اگر میں اپنے الفاظ واپس لیتا تو سبکی ہوتی اور اہل یورپ کے متعلق ان کے خیالات کی تصدیق بھی ہو جاتی۔ چنانچہ میں نے انہیں سمجھایا کہ اس سنسان علاقے میں کسی کو میری موت کا کیا پتہ چلے گا۔ خود میری حکومت کو علم نہیں کہ میں اس وقت کہاں ہوں۔ رہ گئی میری تلاش کی بات تو اسے شیر خود ہی ختم کر دے گا۔ اگر اسے میرا گوشت پسند نہ آیا تو گیدڑ اور لگڑ بگے چٹ کر جائیں گے۔ اسے میری بات کا یقین ہی نہیں آیا، کہنے لگا، میری قوم کے لوگ جب تمہاری زبان سے یہ بات سنیں گے تو سمجھیں گے اس گورے کی مت ماری گئی ہے یا یہ بالکل ہی پاگل ہو گیا ہے۔ رات کو تو یہ بات یہیں ختم ہو گئی، مگر صبح جب میں نے اس سے تازہ خون طلب کیا تو وہ سٹ پٹانے لگا اور پتلیوں کو ادھر ادھر گھما کر کہنے لگا، نانی نہ آئی، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ لیکن جب میں اپنی ضد پر اڑا رہا تو اس نے چاقو لے کر بیل کی ران سے خون نکالا اور مٹی کے پیالے میں مجھے بھی پلا دیا۔ اس کا مزہ کچھ عجیب سا لگا، لیکن اسے دکھانے کے لیے
میں نے اپنے ہونٹ اس طرح چاٹے گویا کسی لذیذ مشروب سے لطف اندوز ہو رہا ہوں۔ آخر وہ اس پر راضی ہو گیا کہ مجھے مٹیانہ بستی لے جائے گا، جہاں شیر مارنے کی باقاعدہ تعلیم دی جاتی تھی۔ راستہ خاردار جھاڑیوں میں سے گزرتا تھا اور چند مخصوص لوگوں کے سوا کسی کو اس کا علم نہیں تھا۔ ٹریننگ والی جگہ کی یہ عمارت خاصی وسیع تھی، جس میں ایک خس پوشوک ہال موجود تھا۔ دیواروں پر چکنی مٹی کی تہ تھی اور دروازے کے باہر پیرا تھا۔ طلباء میں چھوٹے بچے بھی تھے اور نوجوان بھی، جن کی عمریں 16 سے 30 برس تک تھیں۔ ان کے قد 6 فٹ کے لگ بھگ ہوں گے، لیکن سب کے جسموں پر سر سے تلوے تک سرخ چربی تھپی ہوئی تھی۔ مجھے ان کی ہیئت قضائی دیکھ کر امریکہ کے ریڈ انڈین یاد آ گئے کہ وہ بھی اسی طرح کے سوانگ رچاتے ہیں۔ کچھ نوجوان لڑکیاں بھی تھیں جو انہیں شیر سے لڑنے اور بہادری کا مظاہرہ کرنے کی ترغیب دے رہی تھیں۔ مجھے مساکا کے ساتھ آتے دیکھ کر تو پہلے انہیں یہ گمان گزرا کہ میں ان کے کرتب دیکھنے آیا ہوں، لیکن جب ان پر انکشاف ہوا سفید فام اجنبی شیر سے 2 ہاتھ کرنا چاہتا ہے، تو انہوں نے فلک شگاف کہے لگانا شروع کر دیے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ مجھے سرکس کا مسخرہ سمجھ رہے ہوں۔ انہوں نے تالیاں بجا کر میرا سواگت کیا اور آنکھیں اس طرح مٹکائیں گویا کہہ رہے ہوں کہ یوں ہی مفت میں دلچسپی کا ایک سامان ہاتھ آ گیا ہو۔ اس روز تو میں نے تمام دن مبازروں کو نیزہ پھینکتے اور تلوار چلاتے دیکھا۔ جب دیوار پر ضرب لگتی، لڑکیاں فوراً گوبر سے وہ جگہ دوبارہ لیپ دیتیں۔ شام تک یہ عمل اسی طرح جاری رہا۔ اس دوران کسی نے کچھ کھایا نہ کچھ پیا۔ رات کو میں تھکا ماندہ گھر آیا تو نیند نے فوراً ہی مجھے اپنی آغوش میں لے لیا۔ صبح آنکھ کھلی تو دیکھا میزبان میرے لیے تازہ خون کا لبریز جام لیے کھڑا ہے، جسے میں گھٹا گھٹ پی گیا جیسے یہی میری فطری غذا ہو۔ دوسرے دن جب میں سکول پہنچا تو ہر شخص نے مجھے بڑے تعجب سے دیکھا اور ان کی سوالیہ نگاہیں میرے میزبان کی طرف اٹھ گئیں، اور جب اس نے بتایا یہ سفید فام مسافر بھی ان کے زمرے میں شریک ہونا اور شیر سے دو بدو مقابلہ کرنا چاہتا ہے، تو ایک بلند قامت مسائی نے، جس کی توند پر جا بجا خراشوں کے نشانات تھے، کھڑے ہو کر ایک مضحکہ خیز تقریر کی، جس پر ہر طرف سے کہکہے بلند ہوئے۔ وہ کہنے لگا، تم جیسے چینی کے پتلے کے لیے بس ایک ہی راستہ ہے، بندوق بھرو، پیڑ پر چڑھو، بزدلوں کی طرح پتوں میں چھپ کر بیٹھ جاؤ، اور اگر تقدیر باور ہو تو شیر کا شکار کر لو۔ تم جیسے بہت بہادر آئے اور چوہے کی موت مارے گئے۔ بس ایک آدمی تھا جو نگوئی شیر سے لڑا، اس کی انتڑیاں تو باہر نکل آئیں، لیکن اس نے شکار مار لیا۔ میں نے اس کے زخم کو ٹانکے لگائے، اس پر بھیڑ کی چربی ملتا رہا۔ آخر 2 ماہ بعد وہ اس قابل ہو گیا کہ گھر واپس جا سکے۔ یہ تمام گفتگو بڑی مایوس کن تھی، مگر میں نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی تھیں۔ ان کے سامنے خم ٹھونک کر جا کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، میرے پاس کوئی بندوق ہے، نہ میں نے کبھی اسے چلایا ہے۔ میں تمہاری ہی طرح نیزے سے لڑوں گا، اور جب تک مجھے اس کی اجازت نہیں دو گے یہاں سے ہرگز نہیں ٹلوں گا۔ کاناکو یعنی استاد کچھ دیر غور کرتا رہا، پھر کہنے لگا، تم جوان اور قد آور بھی ہو اور جرأت مند بھی، مگر مسائی تو نہیں ہو۔ اب صرف ایک ہی ترکیب ہے، میں خود تم پر انفرادی توجہ دوں۔ میں سمجھ گیا اس کی چال کیا ہے۔ وہ دوسروں کو بتانا چاہتا ہے میں اہل تو نہیں ہوں، لیکن اگر کامیاب ہو گیا اس کا سہرا 100% اسی کے سر ہوگا۔ اس روز اس نے مجھے اپنی قوم کے 3 ہتھیار عطا کیے جو مسائی مبازروں کو دیے جاتے ہیں۔ الانگو یعنی بھینسے کی کھال سے بنی ہوئی ڈھال جس پر قومی نشانات بنے ہوتے ہیں۔ اوالم یعنی سروہی کی مانند چھوٹی تلوار جو دائیں پہلو میں آویزاں کی جاتی ہے۔ آرم یعنی نیزہ
جس میں 3 فٹ کا لچکدار پھل اور تقریباً اتنا ہی لمبا دستہ ہوتا ہے۔ عجیب اتفاق ہے کہ یہ آخری ہتھیار میرے قد کے بالکل مساوی تھا، اس لیے ان لوگوں میں اس دن سے میرا نام آرم ہی مشہور ہو گیا۔ ناظرین محترم، اس سے اگلی ویڈیو میں آپ جان سکیں گے کہ کارل ایکلے شیر کو مارنے میں کامیاب ہو گیا یا نہیں۔ آپ دیکھ رہے تھے غازی چینل اور میں ہوں جمشید مشتاق۔ پارٹ 2 کا انتظار کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔